रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकाने माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल और एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रिज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ान की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। गुफ्तगू होगी आज जिन्नों के हवाले से। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में भी जिन्नात ने हाजिरी दी, बल्कि खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम के लिए जिन्नों के पास तशरीफ लेकर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, व इस तरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन, और जबकि हमने तुम्हारी तरफ जिन फेरे कान लगाकर वो कुरान सुनते थे। फलम्मा हदरूहु कालू अंसितू, जब वो हाजिर हो गए तो कहने लगे खामोश हो जाओ, खामोश करने लगे। फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन, जब पढ़ना हो चुका तो अपनी कौम की तरफ डर सुनाते हुए वो लौट गए। ये जिन्नात, इनके मुतालिक हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? जिन्नात जो हैं दीगर मखलूक़ात की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं और जिनका सबूत कुरान और हदीस से है। हत्ता कि कुरान पाक की कमो बेश 25 सूरतों में जिन्नात का जिक्र है और पूरी एक सूरत भी सूरह जिन के नाम से कुरान पाक में मौजूद है। तो उलमा ने इसके तहत जिक्र फरमाया कि जिन्नात का मुतलकन सिरे से इनकार कर देना कि जिन्नात तो किसी शय का नाम ही नहीं है, कोई मखलूक ही नहीं है, तो वसवसा ख्याल या ये बदी की जो कुव्वत है उसको जिन कहते हैं, तो ऐसे कहने वाले पर उलमा ने कुफ्र का हुक्म दिया है। तो जिन्नात का सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता, इनका वजूद जो है वो कुरान और हदीस से साबित है। जिन एक हवाई और लतीफ़ किस्म के अजसाम होते हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में आने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा। और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1,44,000 साल पहले जिन्नों को पैदा फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है ना, वो खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, और जिन को पैदा फरमाया आग की लो यानी लपेट से। ठीक है। शार बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद आइनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। सुभान अल्लाह। जिन्नात के मुतालिक जी खाते क्या ये भी बताया हमें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला से ये मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत सराप अज़मत में जिन्नात का एक वफ्द हाजिर हुआ। अच्छा। और अर्ज़ गुज़ार हुआ कि आपकी उम्मत हड्डी, गोबर और कोयले से इस्तिंजा ना करे। अच्छा। हड्डी से ना करे, गोबर से ना करे और कोयले से ना करे। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें हमारा रिस्क मुकर्रर फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फिर उससे मना कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। क्योंकि मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं दुनियावी तौर पे, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, लेकिन आज की डॉक्टरी भी और आज का लिबरलिज्म भी कह लें आप, वो जिन्नात का इनकार कर देते हैं। जिन्नात का इनकार ये कुरान पाक का यूं समझिए कि एक अहम टॉपिक है जिसका आप इनकार करेंगे और बात सूरतों में कुफर तक बात पहुंच जाएगी, क्योंकि ईमानियात में से है ना कि जिन्नात मौजूद हैं इस दुनिया में। हाँ, अगर जो चीज़ मैंने नहीं देखी वो मौजूद नहीं है, ये इसका दलील नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये बिल्कुल ज़रूर है कि हर बंदे को जिन आ गया है
یا جن کا سایہ ہو گیا ہے، جو عاملین نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی افراط و تفریط سے بچنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت رکھیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، باوضو رہیں. سونے سے پہلے جو ہے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو شریر، جنات، جادو ٹونے، ان چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اس میں عبدالحبیب بھائی، میں نے کافی نیورولوجی میں بہت کافی کام کیا ہوا ہے. اس طرح کے مریض بھی دیکھے ہوئے ہیں گے. اکثریت جن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اکثریت پیشنٹس پہ جن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کچھ 3-4 مشہور کلینکل بیماریاں ہیں، ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں. اسکیزوفرینیا کہلاتا ہے، فوبیاز کہلاتے ہیں. یہ وہ ٹپیکل بیماریاں جو پیتھولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں. یہ پیشنٹ کو یہ لگتا ہے، ان بیماریوں میں ایسا لگتا ہے کہ پیشنٹ کو بھی یہی لگتا ہے اور اس کے جو خاص طور پہ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے یہ بہکی باتیں کرنا کیوں شروع کر دی ہیں. یہ اسکیزوفرینیا بیماری ہے جی. اس کا ایم آر آئی کرائیں گے تو ایم آر آئی کے اندر فائنڈنگ ملتی ہے گی. وہ ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے برین کا، وہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا جو ڈیفنس میکینزم ہے اس کو پاورفل بنایا جائے. کھانا پینا بھی ہے، پھر باہر کے چیزوں کے معاملات بھی ہوں گے یقیناً، ان پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. اور ان کے لیے زیادہ مشورہ بہتر تو یہ رہے گا کہ اگر بچوں کو یہ فروٹ کی ترغیب دلائیں گے تو فروٹ اور پانی اگر زیادہ استعمال کروائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ان کا جسم کا جو میکینزم ہے وہ جراثیم سے لڑنے کے طاقت اس میں بڑھ جائے گی، تو ان کی بیماری جو پیریڈ ہے اس کا کم ہو جائے گا. دل کی دھڑکن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کارڈک اسٹیٹس کو کمپلیٹلی چیک اپ کروا لیں گے، اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو تو نہیں ہے. اس کا بھی نارمل چیزوں کو ہٹا ایک ہی ای سی جی ہوتا ہے اور ای ٹی ٹی، تو ان دونوں سے پتہ چل جائے گا. دو چیزیں ہوں گی بالکل، اس سے پتہ چل جائے گا. اور دونوں اتنے زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے، سستے سے ہیں. کسی بھی کارڈک سینٹر میں، اب تو ہر شہر میں تقریباً کارڈک سینٹر بنے ہوئے ہیں کم و بیش، تو وہاں پہ جا کے چیک اپ کروایا جا سکتا ہے. لیکن ہر مرض کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے، لیکن اسپیشلی جب دل کا مرض ہو تو بہت بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے اور اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. لیکن آسان پروسیجر ہے. ابھی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں کافی مطلب آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس میں آسانی سے، ایک تو پرانے زمانے میں بڑے بڑے آپریشن ہوا کرتے تھے کو مطلب کہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو جائے. میڈیکل اس طرف بڑھتا ہے کافی بڑا، اور بہت زیادہ اس پر ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈاکٹرز اوپینین چینج کرا کریں. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ ہائی فائی یا زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار، اور کرنٹ جو اس وقت سچویشن جو ریسرچ کی چل رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بعض ڈاکٹرز کو اس کی نو ہاؤ ہوتی ہے، بعض کو نہیں ہوتی. بعض ایک ریگولر اپنی او پی ڈی چلا رہے ہوتے ہیں، موجودہ دور پر کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نہیں پتا ہوتا. تو کوئی ایسا مطلب کہ کوالیفائڈ مزید جس کو ریسرچ پتا ہو، اگر ڈاکٹر مل جائے اس سے بھی اوپینین لے لینا چاہیے. آمین تذاکر جیران بذی سلام، آمین تذاکر جیران بذی سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں. ہمارے ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ یار وہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب راستہ تبدیل کر دو، یا ہم نے فلاں کو دیکھ لیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، یا وہ بلی رو رہی ہے تو چلو بھائی گھر میں کوئی مر جائے گا. تو مثال کے طور پہ معاذ اللہ سفر المظفر کے حوالے سے کہتے پھرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے نا یہ منحوس ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا سفرہ، کہ سفر کوئی شے نہیں. اور سفر المظفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. تو اگر کوئی یہ سفر المظفر اگر منحوس ہوتا، اگر اس میں کوئی ایسی شے ہوتی، کوئی ایسی قباحت ہوتی، کوئی ایسی کراہیت ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، تو ان کا نکاح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس مہینے میں نہ کرنے دیتے. تو گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ سفر المظفر میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. بلکہ یاد رہے، بلکہ یہ ذہن بنا لیں کہ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی بھی منحوس نہیں ہے. شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا. اور بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، برا شگون لینا، اچھا شگون لینا. علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا. یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو. اگر برا ہو تو بد شگونی ہے. اور شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے. اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العیافۃ والطیارۃ والترک من الجبت، یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بد شگونی لینا، اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن. جس روز یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں پہنچے، آپ کی ملاقات جو ہے دو مزید قیدیوں سے ہوئی جنہیں اس قید خانے میں لایا گیا تھا اس جرم پر کہ ایک نے کھانے میں زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے اور دوسرے نے پانی میں یا مشروبات میں زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے. اس جرم کی سزا میں دونوں کو قید میں لایا گیا، اور اب اگلی سزا کیا ہوتی ہے اس کا نہیں پتا تھا. دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے وہ اس کے سر پر سے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ کوئی مشروب بنا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی بیان موجود ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑتا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں. نبئنا بتأویلی، اس کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی. آپ نے کہا ٹھیک ہے بتائیں گے. ایک بات بیان کی کہ یہ ہو جائے، اس معاملے کے ہونے سے پہلے میں تمہیں بیان کر دوں گا. قرآن پاک میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے. بلکہ تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا. اور پھر جب تعبیر بیان کرنے کا مرحلہ آیا تو آپ نے کہا یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں جو ایک ہے تو وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ کام شروع کر دے گا. واما الاخر، اور دوسرا، فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ، وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے. اب جب دونوں نے سنا تو جس نے سنا کہ اس کی ڈیوٹی پر دوبارہ بحال ہو جائے گا وہ تو خوش ہو گیا، لیکن جس نے سنا کہ سولی دیا جائے گا اور سر بھی پرندے کھائیں گے، کیسے برداشت ہو سکتی ہے اس طرح کی تعبیر؟ ہضم کیسے ہو ایسے سے؟ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قضی الامر، حکم ہو چکا. الذی فیہ تستفتیان، اس بات کا جو تم سوال کر رہے تھے، تم نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، اور جو میں نے جواب دے دیا اب وہ ہو کر رہے گا. اس لیے یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ غلط خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی خواب نااہل شخص کو بیان کرنا چاہیے. عمومی طور پر جو بات کہہ دی جاتی ہے علم یقینی سے تو نہیں، علم ظنی سے ہی صحیح، تو وہ ہوتی ہے.
لہٰذا کسی ایسے شخص کے سامنے خواب بیان نہ کریں کہ جس سے آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ غلط تعبیر بھی کر سکتا ہے یا اس کو علم ہی نہیں ہے. یا تو علماء معبرین سے بیان کریں یا نیک آدمی کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے. بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. تو یوں ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا اور جو تعبیر بیان کی گئی بالآخر وہ اپنی تعبیر تک پہنچے. اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح ابھی تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح ابھی تو بھی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سکون کس طرح پیدا ہو، اس سے بھی پہلے یہ کہ بربادی کیسے ہوتی ہے، فساد کیسے پیدا ہوتا ہے، جھگڑا کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ جب وہ علاج کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو ساری معلومات پہلے سے ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ اگر گھر کے اندر ہم گھر کو سنبھالنا چاہتے ہیں، سکون لانا چاہتے ہیں، جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے سے علم ہو، تاکہ جب کوئی موقع اس طرح کا آئے تو اس سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر جب وہ چیز ہوگی تو ہم اس کا علاج بھی کر سکیں گے. اچھا، تو اس کے لیے جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے جھگڑا وغیرہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. اب ڈاکٹر نے جب علاج کرنا ہوتا ہے کسی چیز کا تو سب سے پہلے اس مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، یعنی اس کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ مرض ہے تو کون سا ہے مرض. پھر اس کے بعد اگر مرض ہے تو اس کی سبب کیا بنا، اچھا سبب ہے تو اس کی دوا کیا ہے. جب دوا کا بھی پتہ چل گیا تو اب اس دوران پرہیز کن کن چیزوں سے کیا جائے. بالکل اسی طرح ہمارے گھر کے اندر جب اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ پہچان کرنی ہوگی سب سے پہلے مرض کیا ہے. جب مرض کا پتہ، مثال کے طور پر گھر کے اندر ہمارے بچہ ہے، ہمارا مدنی منا ہے جو کہ ہماری بات نہیں مانتا، تو سب سے پہلے ہم نے اس مرض کی پہچان کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مدنی منا ہماری بات نہیں مانتا. اب اس کے بعد ہم نے جب یہ پہچان کرنی ہے، پہچان کرنے کے بعد مرض کا اگر ہمیں پتہ چلے گا، اگر ہم اس لائق ہوئے، اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو کریں گے. جب یہ پتہ چل جائے گا اس کے بعد ہم اس کے وجہ تلاش کریں گے، یار کیا وجہ ہے ایسی، کیا سبب بنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ مدنی منا بات نہیں مان رہا. بیوی کا بغیر اجازت شوہر کی اجازت کے بغیر گھومتے پھرتے رہنا. صحیح. اب ظاہر ہے کہ شوہر کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہے، بعضوں نے فری ہینڈ دیا ہوتا ہے، بعض اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیوی بغیر اجازت کے گھر سے باہر جائے. پردہ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ گفتگو ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے. اچھا، پھر بیوی نے بتایا نہیں کہ میں فلاں جگہ گئی تھی، اب کہیں باہر سے پتہ چل رہی ہے یہ بات، تو شوہر کے دل میں کیا ہوگا؟ محبت میں کمی آ سکتی ہے، نفرت پیدا ہو سکتی ہے. اگلی بات یہ ہے غیر محارم سے گفتگو. بیوی کا غیر محارم سے گفتگو کرنا ٹھیک ہے، شوہر کے مزاج میں یہ ہے اور شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے
کہ اس کی شادی ہو گئی، جہاں اس کے والدین نے شادی کری اس نے شادی کر لی، اب وہ اس کی حریم ہے، وہ اس کی بیوی، اس کی منکوحہ ہے. اب شریعت مطہرہ کا جو احکامات ہیں اس پر نافذ ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو لہذا یہ چاہتا ہے کہ غیر محرم سے بات نہ کرے میری بیوی، تو بیوی کو چاہیے کہ اب شریعت مطہرہ کی پاسداری تو پہلے بھی کرنی تھی، لہذا کرے تاکہ گھر بھی بگڑنے سے بچے اور شوہر کی خوشنودی بھی حاصل ہو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. آن لائن ویڈیو پہ اگر بندہ نکاح کرے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی حضور، آن لائن ویڈیو پر اگر آمنے سامنے بیٹھ کر اس طرح جو ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے، ہاں، تو اس صورت میں دیکھیں نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط ہے گواہوں کا مجلس نکاح میں ہونا. تو اب دولہا اگرچہ ویڈیو پہ شو ہو رہا ہوگا، تو مجلس جس جگہ نکاح ہو رہا ہے تو اس موقع پر لڑکے کی آواز آ رہی ہوگی، تصویر آ رہی ہوگی، باقاعدہ ویڈیو میں ہے وہ، لیکن گواہی کی جو شرائط ہیں وہ یہاں پہ مفقود ہیں. تو گواہ مجلس نکاح میں 2 گواہوں کا ایجاب قبول کا 2 گواہوں کا سننا یہ ضروری ہے. اور یہ جو ویڈیو کال کے ذریعے جو آواز آ رہی ہوتی ہے، ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے شہادت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کہ ایجاب قبول کرنے والا کون ہے، تو اس اعتبار سے ایک شہادت کے اعتبار سے کچھ باتیں یہاں پر ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نکاح کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی یوں نکاح کرنا چاہتا ہے یعنی دوسرے ملک میں ہے فوری طور پہ نہیں آ سکتا، تو اس کا ایک طریقہ نعم البدل یہ ہے کہ وہ لڑکا اس مجلس نکاح میں موجود، عام طور پہ لڑکے کے گھر کے بھی کچھ نہ کچھ افراد سربراہ ہوتے ہی ہیں، تو وہ لڑکا اپنے طرف سے اپنے والد کو یا بڑے بھائی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے قبول کرنے کا. ٹھیک ہے. تو اب جو نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب ہوں گے تو وہ اس انداز میں گفتگو کریں گے. عام طور پہ قاضی جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو اجازت مل جاتی ہے لڑکی کی طرف سے ایجاب کرنے کی. تو یہ یوں کہیں گے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح، جو موجود وکیل ہوگا اس سے مخاطب ہوں گے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح آپ کے موکل، تو اس کا نام لے گا جو دور موجود ہے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ میں نے اپنی موکلہ فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے 1000 روپے مہر کے عوض کیا. تو اب جو وکیل ہے وہ کہے گا میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں کی طرف سے قبول کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جو وکیل بھی اسی مجلس نکاح میں ہے، ایجاد کرنے والے قاضی بھی ہیں، گواہ بھی ان دونوں کے الفاظ سن رہے ہیں، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. میں شاہد محمود اتاری، میرا تعلق کھاریاں مٹھیاں سے ہے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پیارے باپا جان، ان خوبصورت وادیوں میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب خوبصورت وادیوں میں تو نفس لے جاتا ہے، یا کوئی مشہور جگہ ہو تو وہاں نفس لے جاتا ہے. تو پہلے جب میں مدنی قافلوں میں خود جاتا تھا وہ اس انداز پہ نہیں ہوتا تھا. وہ قافلہ لے کر ہم جاتے تھے مختلف شہروں پر، تو بیان ہوتا تھا. دوسرے شہروں میں جاتا تھا نا میں، تو کوئی خاص رسپانس نہیں ملتا تھا. جب میں کوئٹہ جاتا تھا نا تو بسیں چلتی تھی. تو اب یہ مجھے سننے نہیں چلتے تھے، کوئٹہ کے کشش میں چلتے تھے. میں گیا ہوں چند بار، کوئٹہ کے بازار میں آج تک نہیں گیا. مجھے مائک پر چھوڑ کر پیچھے سے خود سرک جاتے ہوں گے بازاروں کی طرف. خیر بیان تو رات کو ہوتا تھا، تو رات کو تو بازار شاید بند ہوتے ہوں گے. تو یوں مطلب کوئٹہ کا ایک نام ہے، تو لوگ آتے تھے. تو اسی طرح وہ سخت گرمیاں ہو نا، تو
ये चित्राल पहुंचेंगे काफिले में, बहुत दूर है चित्राल, वहां पहुंचेंगे, वहां ठंडक होती है। मरी का काफिला बनाना आसान, कोहे मरी इस्लामाबाद का बनाना आसान। अच्छा, बाहर शहर वालों को बाबुल मदीना के लिए काफिला, मदनी काफिला बनाना आसान। इतने आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं, एलाना सुन रहे ना, बाबुल मदीना की कशिश है अपनी, बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर है, रोशनियों का शहर है। अब अगर खारियां से जो सवाल था, वहां भी खैर जाने में तो हर्ज नहीं है, मरी भी जा सकते हैं, हर जगह मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। लेकिन ये जाकर मदनी तरबियतगाह पर कहना कि मुझे फुला जगह पर सफर करना है, ये दावत इस्लामी का जो वफादार होगा ना, उसका तरीका नहीं है। उसने अपने आप को पेश करना होता है कि जिस खूंटे से बांध दो, जहां भेज दो। मैंने तो अल्लाह और रसूल के अहकामात आम करने, सुन्नतें सीखनी है, सिखानी है, अपनी इस्लाह करनी है। तो पुरफजा मकाम पर जाकर मोबाइल या वो जो भी है साथ हो और जगह जगह पिक्चर बन रहे हो सब्जाजारों में, ये कौन सा मदनी काफिला है? ये मदनी काफिला ना कहा जाए इसको, तो तफरीही काफिला कहा जाए। तफरीही काफिले दावत इस्लामी में नहीं होते, दावत इस्लामी में मदनी काफिले होते हैं। तो एक तादाद है जिनका जहन होता है घूमने घामने के हिसाब से जाते हैं कि चलो कुछ यूं भी कर लेंगे, कुछ यूं भी कर लेंगे, कुछ यार वो थोड़ा सैर व तफरी भी कर लेंगे। तो यहाँ तक लिखा है कि हज के लिए जाए और इसलिए जाए कि यार थोड़ा यहाँ कारोबार की झंझट से जान छूटेगी, थोड़ा हम थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, चलो यार उम्रा कराते हैं, हज कराते हैं। मालदार लोग जा रहे होते हैं, अगर इसी नीयत से जाएगा तो हज का सवाब थोड़ी मिलेगा। फ्रेश हो या ना हो ये इसके नसीब, तो हज तो करना अल्लाह के लिए, तो मदनी काफिले में सफर अल्लाह के लिए करना है। दिल के चोर को पकड़ के बाहर निकालना है कि तू नियत कर रहा है मदनी काफिले की, सच बता क्या क्यों रहा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इफ्तार से कुछ देर कबल आपने देखा मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल सिलसिला दुआए इफ्तार। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। ए अल्लाह, हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे मौला, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे, हमारी खताओं को मुआफ कर दे, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ कर दे, जो दिन के उजाले में गुनाह किए मौला मुआफ कर दे, जो रात की तारीकी में गुनाह किए मौला मुआफ फरमा दे, जो लोगों के सामने गुनाह किए मौला मुआफ फरमा दे, जो लोगों से छुप कर गुनाह किए ए अल्लाह इन गुनाहों को भी मुआफ फरमा दे। या अल्लाह, आज अगर अपनी जिंदगी का एहतिसाब करते हैं तो जिंदगी गफलत में गुजार दी है। जो नेमतें तूने अता की, होना तो ये चाहिए था कि उन नेमतों का शुक्राना अदा होता, उन नेमतों को हम तेरी फर्माबरदारी में इस्तेमाल करते, लेकिन हाय अफसोस हम गुनाहों से बाज ना आ सके, हम गफलतों से बाज ना आ सके। मौला, नमाजों से गफलत हो चुकी है, झूठ से बच नहीं पाए, बदनिगाही से बच नहीं पाए, नाफरमानियों से बच नहीं पाए। ऐ मौला, अगर हमें मुआफी ना मिली, हमें बख्शिश ना मिली, अगर तेरी नाराजगी रही तो ऐ अल्लाह कहीं हम तबाह बर्बाद ना हो जाएं। हमने उलमा से सुना है कि गुनाहों के सबब डर है कि मौत से पहले पहले ईमान छीन ला लिया जाए। गुनाह करते हुए मर गया तो क्या करूँगा मैं, गुनाह करते हुए मर गया
گا ہائے میرا کیا بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا اندھیری پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدا عادتیں فرما کرم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے اس کے بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ کسی کا یہ نظریہ کہ قرآنی احکام کی حکمت سمجھ آئے گی تو ہی ان پر عمل کرے گا، یہ قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ تو قرآن کریم کے احکام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا ہماری عقل اس حکم کی حکمت سمجھنے سے اگرچہ قاصر ہو، لیکن ہمیں اس پر بلا چوں و چرا نہ صرف اس حکم کو تسلیم کرنا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور جو اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ احکام کی حکمت سمجھ میں آئے گی تو ہی عمل کروں گا، تو یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے خلاف ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا پہلا تقاضا۔ اب آئیے قرآن کریم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان لانے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن کریم میں حلال فرمایا اسے حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز کو حرام فرمایا اس کو حرام ہی سمجھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینا یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا، دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں۔ تو یہ ایمان، قرآن کریم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ اس کی حکمت سمجھ میں آیا نہ آئے، بلا چوں و چرا نہ صرف تسلیم کرے ان کے احکام کو بلکہ اس پر عمل کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہوا کہ قرآن کریم نے جس چیز کو حلال کہا اس کو حلال ہی جانے، اور جس کو حرام کیا اس کو حرام ہی جانے۔ جس کو حلال کیا اس پر عمل کر رہے، اور جسے حرام کیا اس سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو اگر حرام قرار دیتا ہے یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھتا ہے، دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں۔ اب یہاں پر دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی 5 قسموں پر نازل ہوا: حلال، حرام، محکوم، متشابہ اور مثالیں۔ لہذا اس کے حلال کو حلال جانو، ٹھیک ہے، حرام کو حرام جانو، محکوم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی مذاکرے میں۔ تو میرا نام سکینہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں ہمارے پسند کی ڈش نہ بنے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو کیا ہم اپنے چھوٹے بہن بھائی کے کھلونے توڑ کر غصہ اتار لیں؟ اپنے آپ پر غصہ کریں کہ تم نے غصہ کیا کیوں، اور خاموش ہو جائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ خاموشی ضروری ہے اس میں، نہ زبان چلے، نہ ہاتھ چلے، نہ پاؤں چلے، نہ آنکھیں چلیں، گھور کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ غصے کا علاج کرنا ہے کہ اگر بہن بھائیوں کو مار پیٹ کریں گے، برا بلا بولیں گے تو پھر یہ گناہ کی صورت ہی ہے تو اس کی دیر آزاری ہوگی۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی رحمت اللہ تعالی علیہ الطریقۃ المحمدیہ میں لکھتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ اور سلسلہ میرے رب کا کلام مختصراً پیش خدمت ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان سے ہم کو علم حاصل ہو، تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس تلاوت میں ہم صحیح حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد عطاری کے ساتھ ڈویژن ضیاء عطار کے اسلامی بھائیوں کی بعد مغرب کھانے میں شرکت کے مناظر، جبکہ بعد فجر مدنی حلقے میں شجرہ شریف پڑھنے اور پہلے عشرے میں نمایاں کارکردگی کے حامل اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے معتکف اسلامی بھائیوں میں تحائف دینے کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ اور مقامی شخصیت حسین لوائی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم مدنی چینل کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہر نیا کام یہ برا نہیں ہوتا، مذموم نہیں ہوتا۔ نیا کام وہ مذموم ہے، بدعت وہ مذموم ہے کہ جس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ بدعت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ جب دلیل شرعی آ جاتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بدعت نہیں رہتی، وہ لغت کے اعتبار سے بدعت بن جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کی کہ جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ فرمایا ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اس دین سے تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، ایک ایک لفظ یہ معنی والا ہوتا ہے۔ بے معنی اور فضول گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، لہذا اگر اس دین سے ہے یعنی شریعت کے اصول، شریعت کے ضابطے اس کام کے درست ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر وہ کام درست ہو جائے گا۔ اس حدیث کی راویہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ نے چاشت کی نماز کے کثیر فضائل سنے ہوں گے،
ہے کہ چاش کی نماز ادا کرنے کے کتنے فضائل ہیں. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک میں باقاعدہ چاش کی نماز پڑھنے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاش کی نماز ادا کی. دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی احادیث طیبہ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک موجود ہے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کی حدیث پاک نہیں پہنچی اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لہذا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وما سبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ قط, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی. یہ آپ اپنے علم کے مطابق بیان فرماتی ہیں کیونکہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں, کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں, تو آپ نے یہ بیان فرمایا. لیکن ساتھ ہی فرماتی ہیں انی لأسبحھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی لیکن میں اس چاش کی نماز کو ادا کرتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں پڑھی, حالانکہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے پڑھنا ثابت ہے, لیکن آپ اپنا عمل بتاتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے نہیں دیکھا لیکن میں اسے ادا کرتی ہوں. تو کیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی مخالفت کرنے والی ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء نے باقاعدہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے چاش کی نماز کے بدعت ہونے کے اقوال ملتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھنا ان کے نزدیک ثابت نہیں تھا لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک ثابت تھا. انہوں نے ان احادیث کو بیان کیا, لیکن کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے چاش کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہو. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو واضح الفاظ میں فرما رہی ہیں وانی لأسبحھا, میں اس چاش کی نماز کو ادا کرتی ہوں. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. حضرت لقمان حکیم سے عرض کی گئی کہ آپ کی حکمت کیا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا, اور جو چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی میں اس میں نہیں پڑتا. لقمان حکیم ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی ہے, وزڈم ہے. یہ ہماری پرابلمز تو ہیں, وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کر دے. آمین. اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے, تو آپ یہ کہتے ہیں بھئی یہ نہ بولیں تو یہ نہ بولیں, تو زبان دی ہے بولنے کے لیے, آپ کہتے ہیں کہ بھئی چپ کر جائیں, چپ رہیں, کفل مدینہ لگائیں. کیا فرمائیں گے آپ کی؟ میری بات تو ہے نہیں نا سلمان بھائی جی, بات تو اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم بیان کریں کہ جن پر ہم سب ایمان لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. سبحان اللہ. تو اس میں آپ کی میری تیری میری تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں, یا تو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تعلیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو کہ اچھی بات کریں ورنہ چپ رہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرتے رہیں. فضول کلام کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ. جی, تو انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے, مطالعہ کرتے رہیں گے. اصل میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اب موبائل فون کا یہ زمانہ ہے, جی, گپ شپ پر پیکج بکتے ہیں. صحیح. تو اتنی گفتگو کے مواقع بنائے گئے ہیں. پہلے مطلب آپ سے بات کروں گا, ان سے بات کروں, جو ملتے ہیں ان سے بات کروں گا, کس سے بات کرتا, لیکن اب یہ نہ رہا. اب بات کرنے کے ذرائع بہت ہے نا, گفتگو کرنے کے ذرائع بہت ہیں. پھر پہلے کال کر کے بات کی جاتی تھی, اب تو میسج کر کے بات بھی کر لیں. تو یوں گفتگو کے ذرائع بڑھ گئے, اس کے ذریعے تعلقات بڑھ گئے. پہلے اتنے لوگوں کے تعلقات نہیں ہوا کرتے تھے, لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر اتنے زیادہ تعلقات کی مطلب وہ بہتات نہیں ہوتی تھی. اگر آپ کے پہلے آپ موبائل فون اگر دیکھ لیتے, جب موبائل فون آئے تھے تب کی بھی بات ہے, جیسے پہلے دیکھ لے رشتہ داروں کے, خاندان والوں کے, کاروباری لوگوں کے نمبر ہوا کرتے تھے. آج 1000 12 100 نمبر ان کے کانٹیکٹ لسٹ کے اندر عموماً ہوتے ہیں. شاید یہ میں کم کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس سے بعضوں کے نعت خوان تو بہت ہوتے ہوں گے, تو میرے بہت کم ہے کانٹیکٹ نمبر. تو اللہ کرے کہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں فضول کلامی سے, اور ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی
عادت نکال دو. آمین. لوہا ایسی دھات ہے جو بنائی نہیں جا سکتی بلکہ یہ زیر زمین پائی جاتی ہے، اور کسی نبی نے بھی لوہا کا کام کیا تھا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود ہے کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے پینے کا آپ اہتمام فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے. کچھ لوگ ناخن کاٹنے کی بجائے کسی آلے کے ساتھ اس کی گھسائی کر کے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں. اگر کاٹنے کے بجائے بھی اگر گھسائی کر لی اور وہ ناخن جو بڑھ چکے تھے وہ ختم کر دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو نیل کٹر ہوتا ہے اس میں بھی ریتی بنی ہوتی ہے اور لکیریں بنی ہوتی ہیں، تو گھسائی کرتے ہیں اس سے کونے اس کے، بلکہ یہ سارا بھی بازوں کا تو کھردرا سا ہو جاتا ہے، چبن ہوتی ہے، تو اس کو بھی گھسائی کرتے ہیں. زمین پر بھی گھسائی کر لیتے ہیں بازوں کا، تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. صاحب یہ سوال ہے کہ سلام کرنے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہے ہیں اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ سلام کرنے والے کی حفاظت میں. یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ سنت کی نیت سے سلام کر رہا ہوں. تو السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. افسوس یہ دعا بھی اب نہیں دیتے ہم، اور دیتے بھی ہیں تو وہ دعا رہتی نہیں ہے، کیا بول جاتے ہیں. سلام کا درست تلفظ نہیں بولتے، جب درست تلفظ نہیں ہوگا تو پھر وہ سلامتی کی دعا بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ سلام جو کہ اللہ کا نام ہے تو سلام بھی ادا نہیں ہوگا، نام بھی بیچ میں حذف. بعض لوگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس طرح طرح کے انداز میں لوگ سلام کرتے ہیں کرتی ہیں، ہے بہت بری حالت. تو یہ اسے سنت بھی ادا نہیں ہوگی، اور اس طرح کے سلام کو سلام کہا بھی نہیں جائے گا، نہ اس کا جواب واجب ہوگا، اور جواب دینے والا بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ شیر کا سوا شیر ہوتا ہے. مالکم سلام مالکم سلام وعلیکم سلام بس سلام مالکم، وہ بھی طرح طرح کے جواب دیتے ہیں. تو نہ سلام کرنا آتا ہے نہ اپنے کو جواب دینا آتا ہے. آپ بولیں گے ہم کو تو کھانا آتا ہے، میں کہوں گا کھانا بھی نہیں آتا. صلو علی الحبیب. جوانی ہوتی ہے نا تو بھی مستی ہوتی ہے، جب بڑھاپے میں آئیں گے نا تب زیادہ احساس ہوتا ہے بعض اوقات کہ اب تو نہ زبان چلتی ہے نہ جان چلتی ہے، نہ لوگ دیکھنا پسند کریں گے. جھریاں جب پڑ جائیں گی، ابھی جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے. تو جوانی ہے، اس میں بندہ عبادت کر لے کہ اللہ کے ولی اللہ عاشق رسول سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا جوانی کیا ایک کلام کا مقطع ہے. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو. یعنی جوانی ہے تو یہ ریاضت کے دن ہے. یہ ریاضت کے لفظی معنی ہے محنت. تو اپنے آپ کو سرکار مفتی اعظم نصیحت فرما رہے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. اگر جی بھی گئے بوڑھے ہو بھی گئے تو پھر یہ کر نہیں سکو گے، سب ابھی کر لو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم.